अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटा सा पैगाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की मुश्किलें खत्म कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा, ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, ला अजीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अब देखिए, परेशानियां तो हर तरह की होती है ना। अगर जॉब पे परेशानी है, कारोबार में परेशानी है, औलाद की परेशानी है, सेहत की परेशानी है, घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तमाम परेशानियां हटा देंगे। अब देखिए कि कितनी आसान बात है ना। अब शुक्र अदा करने के लिए ना तो हमें वुजू करने की जरूरत होगी, ना हमें नफल पढ़ने की जरूरत होगी। आप जिस भी हाल में बैठे हुए हैं, आप सोफे पे बैठे हुए हैं, किचन में खाना पका रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या किसी भी सिचुएशन में है, द मोमेंट आपके दिल में ये एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला तेरा करोड़ शुक्र कि तूने मुझे इतना अता किया, आप वहीं सर झुका लें। उधर ही सर झुका लेंगी तो वो आपका शुक्र का सजदा होगा। सजदा जो हम करते हैं, देखिए किसी भी जगह पे आप सजदा कर दें, अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करेंगे। और उसके लिए ना तो वुजू की जरूरत है, आपने शूज पहने हुए हैं, आप सैर के लिए निकली हुई हैं, आप किसी भी हालत में हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते हुए जब भी दिल में ऐसा ख्याल है, वहीं सर झुका दें। और अगर आप घर में बैठे हैं तो डेफिनेटली आप सजदे में चले जाए। अल्लाह का वादा है, फ़इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर जितनी भी नेमतें दी, अगर उनमें से कुछ हिस्सा इम्तिहान लेने के लिए ले भी लेते हैं, तो अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह उससे भी ज्यादा अता कर देंगे। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हम सारा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते रहें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की मुश्किलें आसान कर देंगे और उनको हमारी जिंदगियों में से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बारे में कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी। सही बुखारी की हदीस 1154 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथे कलमे का एक पाठ है, आप इसको चौथे कलमे में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लेता है। और फिर ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा मगफिरली, तो जो दुआ वो मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे। और अगर वो उठकर एक अच्छा वजू करता है और फिर नमाज पढ़ता है जो कि तहज्जुद की नमाज होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी वो नमाज भी कबूल होगी। अब देखिए हम कितनी दुआएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस वक्त कौन सी दुआ मांगनी है, क्योंकि कबूलियत का वक्त होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा तो सच्चा वादा है। इसलिए कभी भी रात को जब आपकी आंख खुलती है तो ये कलमात जरूर अदा कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि वो दुआ कबूल होगी। और अगर हो सकता है तो फिर तहज्जुद के लिए भी उठ जाए, क्योंकि वो तो कबूलियत का वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन पे चलने वाला, अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के आया था अली, तुम मतलब कैसे आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि पीछे जो लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे, तो वो तो लगता है ना कि जैसे जहाज पे जा रहे, इतना असीम काम, इतना उनको अजर मिलेगा, तो मैं पीछे रह गया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि अली, क्या तुम पसंद नहीं करते हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के पीछे छोड़ के गए थे जब वो तूर पे गए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को मिलने? तो
तो क्या तुम इस पे राजी नहीं हो? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ मैं उस पे राजी हूँ। तो फिर वो वापस चले गए थे। और जब रसूल अल्लाह वापस आए तो हजरत अली ने उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया, और फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने उनको अपनी सवारी में अपने पीछे बैठा दिया था। तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ताकि आप आयात को उस नजर से फिर समझना आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आप वापस जाएंगे ना तो ये मुनाफिक आपके साथ फिर बहाने करने के लिए आ जाएंगे। अब आपने क्या कहना है? अब आपने उनके साथ ऐसे नहीं करना जैसे पहले आपने कहा था चलो कोई बात नहीं ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल ए नबी कह दीजिए ला ताज़िरू मत बहाने बनाओ, लन नुमिनु लकुम मैं हरगिज नहीं एतबार करूंगा तुम्हारा, कद नब्बाअल्लाहु कि अलबत्ता अल्लाह ने खबर दे दी मुझे, बता दिया अल्लाह ने मुझे, मिन अखबारिकुम तुम्हारी खबरें कि अल्लाह ने मुझे बता दिया। अब मुनाफिकीन को आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी कि जिनको रसूल अल्लाह ने कहा कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए बता दिए तुम्हारे दिलों की हालत भी, मुझे खबरें सारी पहुंच गई। अब इनकी खबरें क्या थी? राइट, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, इन्होंने पीछे से जो, क्योंकि ये सारे एक ही तरह के लोग थे, उनका शुक्र है ये सारे गए, इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैसर जंग थी कैसर रोम के साथ कि इतनी बड़ी उस वक्त की सुपर पावर, उनके साथ ये जंग करने गए, ना इनके पास सामान है प्रॉपर, ना इनके पास सवारियां हैं, तो इन्होंने तो वही मर खप जाना है नौसुबिल्ला, तो इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, ये खुशियां मना रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको बता देना कि तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी खबरें हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम तो अनकरीब अल्लाह देखेगा तुम्हारे अमाल, व रसूलहु और उसका रसूल भी देखेगा। अब यहाँ पे क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए यहाँ पे समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम है, कितने करीम है, कि ये वो लोग हैं जो खुले आम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तकलीफ देने वाली चीजें कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब देखेगा, मीन्स कि अभी भी वक्त है तुम तौबा कर लो, क्योंकि उनको बता दिया था ना कि तुम ये हरकतें कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारे अमाल के बारे में मुझे बता दिया। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेसिकली वार्न कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसका रसूल भी, कि मैं भी तुम्हारे अमल करो, तुम अब मुंह से जो बातें कह रहे हो तुम सच्ची नहीं बोल रहे हो, मुझे अब सब पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम अब अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल अब तुम्हारे अमाल देख के ही तुम्हें आगे से जैसे होता है ना कि क्यों ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी हमें वहां पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर तुरद्दूना कि फिर तुम लौटाए जाओगे इला आलिमिल गायबी के तरफ उसके जो आलिमिल गायब मतलब गायब के जानने वाला, व शहादा और जो हाजिर है उसको जानने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कितनी पता है, कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं और जब हमें एक्चुअली जब आप लोग ग्रामर पढ़ोगे ना आपको इतना मजा आएगा, फिर आप उसकी खूबसूरती वर्ड्स की देखोगे। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि कलाम अल्लाह का है ना, तो अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा सुम्मा तरद्दूना इलल्लाह कि फिर तुम लौटाए जाओगे देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अपनी दो सिफात लेके आए हैं, इला आलिमिल गायबी कि तुम अपने ऐसे रब के पास जाओगे जो तुम्हारी गायब को भी जानता है और तुम्हारी जाहिर को भी जानता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते हो, जो तुम अमल करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुमको बताएगा। अल्लाह अकबर। देखिए अगर हमें इस एक इतने से पाठ की अगर हमें समझ आ जाए, अगर हम इसको अपने दिल पे लिख लेना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह मुझे और आपको उस दिन बताएगा जो हम अमल करके आए हैं। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए एक लम्हा हमारे अमल का होता है कि अगर हम कोई काम नहीं करे तो हम क्या करें, या टीवी देख रहे हैं या फोन हमारे हाथ में है या बच्चों को देख रहे हैं या बाहर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, वो लम्हों का हिसाब होगा।
वो लम्हे अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। और जो अगर हमने नेकी की होगी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया था, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जर्रे के बराबर भी मैंने और आपने अगर नेकी की होगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी शक्लों की सूरत में, जिस्मों की सूरत में हमारे सामने क़यामत के दिन आ जाएंगी। और अगर जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी ना, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कभी कि कोई ऐसी चीज, लेकिन कितना प्यार होता है। देखिए एक होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना याद कहते हैं, लोग कहते हैं जी क़यामत के दिन पता चलेगा क्या होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बता दिया कि क़यामत के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। हजरत अली की वो बात याद करें कि कहा करते थे क़यामत के दिन जब गायब के पर्दे हटेंगे ना, मुझे कोई हैरत नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी हैरत इसलिए नहीं होगी कि मुझे पता है, क्योंकि कुरान पढ़ते थे ना वो भी, उनको जानते थे कि जो अल्लाह ने कहा है मैं बैना उस पे हाथ मतलब उस पे यकीन रखता हूँ कि यही होगा। और वो इतना यकीन था कि वो एक्चुअली अपनी आंख से देख सकते हैं कि ये वाकई हो रहा है। अब देखिए जब हम अफला यतदब्बरून पढ़ते हैं कि क्यों नहीं तदब्बर करते हो, जब आप सोचते हो तो एक्चुअली आप उस सिचुएशन में चले जाते हो ना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने रब पे कि तौबा के दरवाजे खोल दिए ना, कि द मोमेंट यू रियलाइज कि अल्लाह हो पर ये होगा, ये सजा मिलेगी, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, तो फौरन तौबा कर लें। फिर ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुम्हें माफ कर देंगे। और एक जगह पे तो ये आया देखिए, मुशरिकीन जो थे वो तो शिर्क करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो शिर्क कर तो कहते ना कोई माफी नहीं है अनलेस कि वो तौबा कर लेना। तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम जो भी तुम गुनाह करके, उन्होंने क्या सबसे हाईएस्ट गुनाह ज़िना किया हुआ था, चोरी, ये सारा कुछ किया हुआ था। तो जब वो इस्लाम के फोल्ड में आते हैं, माफी मांग लेते हैं, तौबा कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। सुभान अल्लाह। एक तो देखिए ये बात है कि चलो जी अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे और आगे जो हम नेकियां करेंगे उसका अजर मिलेंगे, नहीं, जितने गुनाह किए होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी नेकियों में बदल देंगे। इससे बड़ी क्या बात होगी। ये खूबसूरती है हमारे दीन की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस वक्त हमें तौफीक अता कर दे उसी वक्त हम तौबा कर लें और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया, कितना प्यार आता ना कि छोटी सी चीज ओहद के पहाड़ जितनी नेकियां मिलेंगी। तो ऐसी ऐसी नेकियों के बारे में हमें पता है, सदका जब देते हैं, जब किसी को खुश कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदों को खुश कर दो, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमें खुश कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई चीज अपने पास उधार नहीं रखते हैं। इवन दुनिया में हम एक नेकी करते हैं तो रिवर्स में हमको जो चीज मिलती है ना, वो सुकून मिलता है। देखिए इस दुनिया में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुरान खुला, अब हम तस्बीहात बहुत कर रहे हैं, अब हम नमाज भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, और फिर कहते हैं कि हाय अभी भी हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर तो कब सुनेगा। ऐसा नहीं है। देखिए परेशानियां, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही होती हैं, ये उसी तरह से होती है इंसान की जिंदगी में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे डील करने का तरीका बता देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं प्रॉब्लम्स में के अंदर सुकून रख देता है। वही शक्ल, बस वही है जैसे हम ग्लासेस पहनते हैं ना, कभी आपने देखा कि आपने फॉर एग्जांपल उसका जो कलर है वो ग्रीन है, तो आपको पूरी दुनिया ग्रीन नजर आ रही होती है जहां भी आप देखते हो। ब्लू पहनी आपको ब्लू नजर आती है। इसी तरह से जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की ग्लासेस पहनते हैं ना, तो हमें हर चीज अल्लाह की रहमत नजर आती है। वो बीमारी जो हमें अल्लाह के करीब कर देती है, वो तकलीफ जो हमें अल्लाह के करीब कर देती है, वो गम जो अल्लाह के करीब कर देता है, वो अचानक हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सांस भी नहीं निकलता ना, तो वो भी अगर हमें अल्लाह के पास कर दे तो उससे बड़ी रहमत कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो जानी है, कसम से पता भी नहीं चलता, एकदम से वो वक्त आ जाता है कि पाँव भी नहीं हिलते तो घुटने भी नहीं हिलते, कंधे भी नहीं हिलते, कब्रें भी नहीं हिलती है, राइट। तो
وہ ختم ہو جانا ہے. جو وہ دنیا جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے نا, وہاں کے اجر دیکھیں. مومن کو تو ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں مومن بنا دے, ہمیں مومن کی لسٹ میں ڈال دے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں, اور جن پہ ہم نہیں عمل کرتے, نہیں کر سکتے, اور اگر ہم خالص ہیں نا یہاں سے, تو آپ بلیو کریں اس پہ بھی اجر ہوگا, کیونکہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو اس پہ غم ہوتا ہے, اس پہ تکلیف ہوتی ہے, اس پہ وہ جو ساری راستے کی پریشانیاں نا, اس پہ بھی اجر ہو جاتا ہے. اتنا پیارا دین, اتنا پیارا دین. تو اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھل جائے. کیونکہ اگر قرآن دیکھیں, قرآن تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کھلا ہی ہے, پڑھتے ہیں آخر, تو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے نا تو وہ نہ ہی کھلنے کے برابر ہے. آف کورس قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں, لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ ہم نے یہ لائحہ عمل ہے, یہ قانون ہے جو ہماری زندگیوں پہ عمل کی طرح سے آنا ہے. ہم بس گھبرا جاتے ہیں نا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اگر عمل کرنا شروع ہوا تو پھر پتہ نہیں ہم تو چوک ہی ہو جائیں گے, ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں خوشیاں اس طرح والی جو سیلیبریشنز ہے ختم ہو جائیں گی. کچھ ختم نہیں ہوتا, سیلیبریشن اور خوبصورت ہو جاتی ہیں, اور پیاری ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر لمحے آپ کو جب اللہ کی رضا کی سمجھ آتی ہے نا, کہ میرے اس کام سے اللہ راضی, میرے اس گھر میں بیٹھنے سے اللہ راضی, اور میرے گھر سے نکلنے پہ اللہ راضی, تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس مستی میں آپ رہتے ہیں. آپ وہ ورڈ میں بولنا اچھا نہیں ہے, لیکن آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ سم تھنگ ان ڈانسنگ ان یو, ان سائڈ یو. تو آپ سارا وقت ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مت کرنا. اگر اللہ کے ولی کو تم نے کچھ کہا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے جھگڑا کرنے کے لیے, مارنے کے لیے. تو بس کوشش یہ کریں, یا پاک پروردگار ہماری طرح کے کوئی انسان تھے نا جو آپ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا, رائٹ. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ یا اللہ ان کو بھی تو ولی بنایا تھا, مجھے بھی اپنا ولی بنا دے. مانگا کرے یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایک دفعہ جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا, بس بات ہی ختم ہوگی نا. پھر تو وہ بندہ ایسے ایسے کاموں میں چل پڑتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام میں کیا کر سکتی تھی, یہ کیسے ہو گیا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھئی یہ کام کر دوں. اور واللہ ایسے ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن فیملی پریشر بھی ہے بعض لوگوں پہ, ہسبینڈ کا پریشر بھی ہوتا ہے. آپ بلیو کرو, یہاں تک بچیوں نے کہا کہ میاں نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کے باہر ہی نہیں جاؤں گا, تم گھر میں بیٹھی رہنا, میں تمہیں اس حلیے میں باہر نہیں لے کے جاؤں گا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس. پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہوتے ہیں نا, ایکچولی جب آپ میں بچیوں کو یہ کہتی تھی کہ جب آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا, ایک تو دیکھو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی شروع سے ایسے ہے, ان کے گھرانے بھی ایسے ہیں جی, ان کے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں, ان کے ماں باپ بھی ایسے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے ایسے ہیں نا. مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے ایک زندگی, ایک ٹائم ایک گزارا ہے, اور اب وہ دوسری زندگی کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسی زندگی گزاریں. لیکن میں ہمیشہ بچیوں کو یہ کہتی ہوں جو میری اسٹوڈنٹ ہیں, بیٹا آپ کی زندگی میں قرآن کھلا ہے نا, سب کی زندگی میں ابھی نہیں کھلا, تو ابھی آپ اتنا زور نہ لگاؤ. پتہ ہے زندگی میں جو میرا ایکسپیرینس تھا نا, جیسے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مہندی پہ جانا, رائٹ, ہمارے میرا بھی فیوریٹ فنکشن ہے, اور میں یہ کہتی تھی شادی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں, مہندی پہ رخصت کرتے ہیں. آج کل شینڈی بھی وہی ہے نا, نیا ٹرم ہے, رائٹ. تو میں پہلے ایسی میری سوچ ہوتی تھی. آپ بلیو کرو جیسے جیسے قرآن کھلتا گیا, جیسے جیسے سمجھ آتی گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی حرام کا لفظ, پہلے تو میں یہ ڈھونڈتی تھی, ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے, حرام ہے, کوئی نہیں حرام لکھا ہوا.
پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا پتہ چلا فحاشی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ قرآن میں یوز کیا ہے. اچھا جی اب فحاشی کیا ہے اس کی ڈیٹیل جب سمجھ آتی ہے, پھر جب میں نے سوچ لیا کہ اچھا میں نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا, ایون میرے گھر کا فنکشن ہے, باہر کا فنکشن ہے, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے نہیں جانا. میری دوست نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہائے اتنا مزہ آیا تھا, تم گھر میں بیٹھی بور ہو رہی ہوگی. میں نے اس کو کہا اور واللہ یہ میرے دل کی حالت ہے, اگر مجھے کوئی ایسی جگہ پہ بٹھا دینا, اگر فار ایگزامپل شروع میں, اب تو خیر میں نہیں جاتی ہوں, ایک دفعہ میں چلی گئی مجبوری میں, اٹھنے میں مجھے دیر ہو گئی, آپ بلیو کرو میری آنسو نہ گرتے جا رہے تھے, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے آگ پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ میں ایسے نہیں کہ میں کوشش کر کے یہ فیلنگ لا رہی ہوں, جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتے ہو. آپ کی جو انر ہیپینس ہے نا, یو فیل لائک سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ یو. اب ایسا نہیں ہوتا کہ غم نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا امتحان نہیں آئیں گے, وہ تو آنے ہی آنے ہیں, دنیا ہے تو امتحان تو آئیں گے نا ہر ایک پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ گھر میں خوشی آئے گی تو کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے, گھر میں غمی آئے گی تو کیسے ہم نے کرنا ہے. ایک ایک چیز ہمیں, آپ سوچو وہ دین جس نے یہ بھی بتا دیا کہ باتھ روم میں جانا کیسے ہے اور باہر کیسے نکلنا ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے, پانی پینا ہے, گھر سے نکلنا ہے, بازار میں اترنا ہے, لوگوں کو ملنا ہے, نیبرز کو, ایک ایک چیز بیان کی ہے. جب ہم دین ہم نے کہاں سے دین سیکھا ہے, اپنے ماں باپ سے سیکھا. ان کو بیچاروں کو خود بھی نہیں اتنا آتا تھا, جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے بتا دیا, دوستوں سے سیکھ لیا. اب میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن سیکھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے نا, اس طرح سے قرآن. جنت میں کیسے جائیں گے, جنت میں نہیں جا سکتے جب تک قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اب اللہ نے بتا دیا کہ یہ عمل کرنے ہیں. لوگوں کو آئی گیس مے بی دے فیل کہ جب پڑھتے ہیں, جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, چاہے آپ انگلش میں بھی پڑھیں, اس کو تھوڑا سا ان یور مائنڈ انڈرسٹینڈ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ترجمہ ہاں دیکھو وہ نہیں ہوتا نا ٹرانسلیشن. دیکھو سب سے پہلی بات, اگر ہم روٹ میں آئے نا, یہ تو ہم بات کریں کہ اچانک دل میں آ جائے اور ہم نے قرآن کھول لیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا, رائٹ. جی میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں, دیکھو آج جب میں نے یہ سارا کچھ سیکھا, میرے بچے بڑے ہو گئے تھے. اگر میری زندگی میں یہ پہلے سے میں ایسی عائشہ ہوتی تو میں نے اپنے بچوں کو فرق طرح سے بڑا کرنا تھا. اگر ایک ماں باپ کو ہی پتا ہو, پہلے ان کی زندگی میں قرآن کھلے ہوں گے نا, تو وہ نئی نسل فرق طرح سے بڑی ہوگی. پر آپ نے جو اس چیز کا حل جو ہے, جو آپ نے یہ اسکولز اور یہ ایجوکیشن قرآن پاک کی جو آپ نے شروع کی ہے, اس میں آئی وانٹ ٹو شیئر وہ کیسے اویلیبل ہے, اور اس میں خالی ٹرانسلیشن نہیں, ترجمہ سمجھایا بھی جاتا ہے. Yes. تو میرا یہ مطلب ہے کہ ریڈنگ اٹ از ون تھنگ, انڈرسٹینڈنگ اٹ از اندر, رائٹ. تو وہ کیسے کیا جائے؟ دیکھو جب میں نے پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ اب میں نے پڑھانا بھی ہے, جو میں نے سیکھا ہے. اب بلیو کرو مجھے کبھی بھی ٹیچرز اچھا کوئی نہیں لگتا تھا, میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا میں ٹیچر بنوں گی. لیکن جب شروع میں لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بولا تھا کہ میں نے کہا جس چیز میں سب سے کم پڑھنا پڑے, ایگزیکٹلی وہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھانے کا بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے بس اس کے اندر گھس جانا ہے کسی طرح سے, کہ جو میرے نبی نے کہہ دیا کہ بہترین انسان وہ ہے, تو میں نے وہ بننا ہے. بن لیا, بیوی بھی اچھی بن گئی, ماں بھی اچھی بن گئی. اچھا اب میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میری اپنی دوستیں تھیں. مریم مسجد میں 15-20 اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے. جمعے کا دن ہم نے رکھا کہ ہم جمعہ بھی پڑھیں گے, اس کے بعد ہم چاٹ کھانے بھی جائیں گے. تو اس لائک کہ سیکھیں گے بھی اور فن بھی ہوتا ہے اور ہم سارا کچھ کریں گے. اتنے میں کرونا ہو گیا تو مسجد والوں نے ہمیں باہر نکال دیا, مسجدیں بند ہو گئی. تو دن میرے سارے اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں ہمیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ پلیز ہمیں واپس پڑھاؤ, آپ کچھ کرو. تو دن میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم زوم پہ پڑھانا شروع کر دیا.
تو زوم پہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بچہ ہے جو پاکستان میں سلمان اس کا نام ہے, وہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے ہینڈل کر رہا تھا. اس نے وہ مجھے مام کہتا ہے, میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہوا ہے اب. تو کہتا ہے مام آپ لائیو کیوں نہیں پڑھاتے ہو, اتنے لوگ ہیں جو سنیں گے اور وہ بھی سیکھیں گے اس طرح سے. تو میں نے کہا لائیو کیسے جاؤں؟ اس نے کہا اس میں کیا بگ ڈیل ہے, آپ فیس بک میں جاؤ, آپ یوٹیوب میں ایسے جا سکتے ہیں. اس نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ تو میں پڑھا ہی رہی ہوتی ہوں. تو اس طرح سے جب میں نے لائیو کیا تو اتنے اسٹوڈنٹ اس کے اندر, انہوں نے سنا, ان کو اتنا اچھا لگا. مجھے بھی ہمت ہوئی کہ وہ اوکے اب میں لائیو ہی کروں گی تو میرے سارے اسٹوڈنٹ اس طرح سے بھی سنتے ہیں. پھر مجھے ایک بچی کا ایسے فون آیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے بچپن سے پڑھا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا I'm sorry, میں تو نہیں پڑھا سکتی نا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں تو آن لائن بس کرا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں. پھر ایک تھوڑے دن کے بعد فون آیا اس کا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے پھر میں مر ہی جاؤں گی قرآن پڑھے بغیر. تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ اب میں کیا کروں. وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا تو میں نے ایک کہا کہ اچھا اب ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا وہ تو ماشاءاللہ اتنے لوگ آ گئے. اب میں نے کہا ان کا میں کیا کروں, میرے پاس ٹیچرز نہیں ہے. پھر میں نے ٹیچرز کے لیے ایڈ دیا, اتنے ٹیچرز آئے. پھر میری دوستوں نے کہا کہ ہم سپانسر کرتے ہیں. تو وہ سپانسرڈ ایسے لوگ جو پے نہیں کر سکتے تھے. اچھا وہ 13 ٹیچرز تھے. وہاں سے مجھے نہ پتہ ہے کیا یہ ہونا شروع ہوا کہ وہ فی تو ان کو جا رہی ہے نا, وہ تو سپانسرڈ تھے. اب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا. مجھے وہ سمجھ آئی اس بات کی کہ ان کی کتنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کتنی وہ خوش ہیں. تو پھر میں نے یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کورس اور اس کے اندر تجوید بھی ہے, یہ میں نے انٹروڈیوس کرایا یہ سوچ کے. اچھا اس کے لیے میں علیحدہ سے ریکارڈنگ کرتی ہوں. وہ میں نے کہا کہ آپ کا یہ چھوٹا سا کورس ہوگا جس میں 5 آیات آپ کو واٹس ایپ پہ گھر آئیں گی. اب بلیو کرو انڈیا میں اتنے ٹیچرز, اتنے اسٹوڈنٹ, پاکستان میں, لندن میں, امریکہ میں, ہر جگہ 100+ ٹیچرز ہے ود ان 4 months. ابھی 4 months میں ہاں ابھی جو میں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا نا, پہلے میں نے اسٹارٹ کروایا تھا حفظ سے, پھر میں نے قرآن وہ تو فری میں کرا رہے تھے. پھر یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو الحمدللہ جب اتنے ٹیچرز, آپ بلیو کرو کبھی آپ ان کے میسیجز سنو نا. مجھے اس عید پہ جو پہلی دفعہ ٹیچرز کا, کچھ ٹیچرز تھی ان کے میسیج تھے, یہ وہ بچیاں جو اتنی قابل پڑھی ہوئی, کیونکہ اب شادیاں ہو گئی تھی, چھوٹے بچے ہیں, جاب کے لیے نہیں جا سکتے, ہسبینڈ کا جاب ابھی ایک سے گھر چلنے بھی مشکل ہے. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے عورتوں کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ بھئی ہم کریں جاب. پتہ ہر ڈائنامک ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کا ڈائنامک. یہ گھر بیٹھے. اب دیکھو میں نے جب یہ کیا نا تو مجھے یہ لگا کہ کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. اب میرا پتہ ہے ایک چیز کے پیچھے میں پاگلوں کی طرح ہوں, جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے, جو اردو بولنا چاہتا ہے نا, مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پہنچنا ہے, میں نے اس تک ریچ کرنا ہے, میں نے قرآن اس کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے. اور وہی مقصد لے کے میں نے مجھے یہ کہ میں ٹیچرز ہائر کرتی رہوں گی. ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ پے کرتے رہیں گے. 500 روپیز میں نے صرف رکھے, وچ از ویری ویری کم پیسے ہوتے ہیں. تو 500 وہ ڈائریکٹ اپنی ٹیچرز کو ہی بھیجتے ہیں. ایک ٹیچرز کو میرے ذہن میں تھا کہ کم از کم 40,000 a month ایک ٹیچر کا بننا شروع ہو جائے. جتنے ٹیچرز آتے جائیں گے, اسٹوڈنٹ ہر 6 مہینے میں سیم کورس دوبارہ سے انٹروڈیوس ہوگا, نئے اسٹوڈنٹ ایڈ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح سے یہ قافلہ چلتا رہے گا. پاکستان میں آپ پتہ ہے اتنی پیاری بچیاں, وہ اب پورا 100% دینے کو تیار ہیں. تحریم میری خالہ کی بھی بیٹی ہیں, شی از ویری ینگ الحمدللہ, شی از اے سپروائزر, وہ پورا ٹائم لگی رہتی ہیں. ٹیچر ٹریننگ میں رات کے 12 بجے سے 2 بجے تک, کیونکہ پاکستان ٹائم ڈفرینس ہے نا, تو اس میں پھر ٹیچر ٹریننگ کرتی ہوں. مجھے ٹریننگ بھی آپ کیونکہ ان کو بتانا ہوتا ہے بچوں کو کہ بیٹا علم ایک اور بات ہے, علم دینا ایک اور بات ہے. تو ان کی ٹیچر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اپنی کلاس لینی ہے, کیسے اپنے سبق سننا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جاب کرنا شروع ہو گئے.
اور میں اپنی کمیونٹی کو واپس کچھ دے رہی ہوں نا. اب یہاں پہ ماشاءاللہ 300 میرے پاس امپلائیز ہیں which is وہ اپنی لائن میں کام کر رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن یہ والا فیلڈ جو ہے نا یہ بہت مجھے سکون دیتا ہے, بہت الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. میں آپ بلیو کرو سجدوں میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے اس جاب سے نہ نکالنا. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو کلاسز ہیں کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ یوٹیوب کا ایک آپ کا ماشاءاللہ چینل بھی ہے, اس میں کافی سارے ویورز بھی ہیں, الحمدللہ اور بھی ہوں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسے ہم انفارمیشن کیسے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں اگر ان میں سے کوئی ترجمہ جاننا چاہے, تفسیر جاننا چاہے قرآن پاک کی؟ دیکھو میری کلاسز جو ہے نا پہلے پارے سے الحمد سے لے کے ابھی تک میں 9th پارہ سورۃ الاعراف کرا رہی ہوں, تو وہ تو سیف ہے. اس میں اگر آپ یوٹیوب میں جاتے ہو اسلام ود عائشہ, آپ یوٹیوب میں جاؤ گے پلے لسٹ ہے اس کے اندر آپ جاؤ گے تو آپ کو سارے لیکچرز میرے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اسلام ود عائشہ, اسلام ود عائشہ سیم یوٹیوب میں سیم فیس بک میں, ٹھیک ہے, وہ سارے لیکچرز ہیں. لیکن اگر آپ ٹیچرز کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں نا جیسے کلاسز ہیں تو وہ ایوری 6 month میں انہی چینل پہ اسلام ود عائشہ یوٹیوب اینڈ فیس بک میں اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لو گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے. جی جی, ہر سنڈے کو میرے لائیو ہوتی ہے کلاس میری, جس کے اندر میں سورۃ الاعراف آج کل کرا رہی ہوں, تو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب سے میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اب یہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں, پھر لوگ آ جاتے ہیں, پھر انٹر ہوتے ہیں اس میں اور وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہم ان کو کلاسز دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے. یاد ہے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ہم یہی کہتے ہیں کہ آدمی قوام ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. ہم میں سے زیادہ تر یہاں پہ الحمدللہ شادی شدہ ہیں. تو آج اسی لیے میں نے نکاح کے خطبے کو پک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت نصیحت رسول اللہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ چاروں آیات میں آپ غور کیجئے گا کہ اتقوا اللہ. چاروں آیات میں دلہا دلہن کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا. دیکھو بچ کے رہنا, زندگی گزارنی ہے نا جو بھی, تو اپنے آپ کو بچا کے گزارنا. اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تقویٰ کا بتا دوں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے ایک راہداری پہ تم چل رہے ہو, دنیا اس راہداری, تو اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. and you have to go, تم کو وہ پار کر کے دوسری طرف جانا ہے, تو تم کیسے جاؤ گے؟ رائٹ, اپنے آپ کو بچا کے, اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چپ جائے, میرے کپڑے کہیں پہ نہیں لگ جائیں. تو دنیا میں اتنا سنبھل کے چلنا عزت تقویٰ. اور جہاں بھی خاندان کی بات آئی ہے نا پورے قرآن میں, دیکھیں قرآن از ناٹ اونلی نماز روزہ حج زکوٰۃ نا, قرآن از اے وے آف لائف کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے, جیسے ہندوؤں میں یہ ہے کہ چلو جی پوجا پاٹ کی اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ایون باتھ روم میں جانے کی دعا بھی بتائی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے, ہماری زندگیوں میں کبھی مشکلیں آئے تو ہم نے کیسے کرنا ہے, کیا بیہیویئر اس وقت ہونا چاہیے. ہمارے پاس کمپلیٹ گائیڈنس ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا. تو پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے, رائٹ. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی نا کہ حق کا تقاتے ہی, کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہم تو آرام سے سن لیتے ہیں نا, ہم نے سن بھی لیا, پڑھ بھی لیا. یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کانپ گئے تھے, لرز گئے تھے. رسول اللہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا یا پاک پروردگار, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں کہا کہ حقا تو کہتے ہی، تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرو. اور پھر بہت بعد میں سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو نا اتنی کوشش ایٹ لیسٹ کرو. تو صحابہ کی جان میں جان آئی تھی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس آیت میں کہا، تو رسول اللہ نے دو فیملیز اکٹھی ہو رہی ہے نا، اور دلہا دلہن اور دوسری فیملی دونوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب تم باہر ہوتے ہو، لوگوں کے سامنے ہوتے ہو، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری ایک اور شکل ہوتی ہے، ہمارا ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن جب تم اکیلے گھر میں ہوگے نا تو یہ یاد رکھنا، اتقوا اللہ، اللہ از واچنگ یو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ نیا بنایا ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا. دولہا دلہن دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبمیشن ہے نا اسلام تو، کہ اب نئی شادی ہو رہی ہے، خوشیاں گھر میں آ رہی ہیں، اتنی دعائیں مانگ مانگ کے ماں باپ اس رشتے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی دے دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کا پتہ بھی ہے نا کہ دیکھو اب تم نے مرتے دم تک تمہاری زندگی میں جو خوشیاں اور غمیاں آنی ہے، وہ جو گائیڈنس تمہارے پاس ہے تم نے ویسے کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ اب تمہیں خوشی ملی ہے تو تم ایسے کام کرو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے. وہی خوشی جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دعاؤں کے بعد دی ہے، اتنا رحم کیا ہے، اسی میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مرتے دم تک اللہ کا سبمیشن کرتے رہنا، پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دولہا دلہن کو کیا مل رہا ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ سیکنڈ آیا جو ہے وہ سورت، اب یہ جو میں نے پڑھی تھی نا یہ تھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 102، اور دوسری جو آیا ہے وہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. پھر وہی بات آ گئی، اتنی زیادہ آپ دیکھیں نکاح میں اتقو 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 کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی، کیوں؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے تمہاری زوج، مطلب آدمی ہے تو بیوی، بیوی ہے تو آدمی، جیسے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا بنائی تھی. وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تو اسی سے بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کین یو امیجن کتنی پیاری بات کہ اب دو خاندان مل رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے دل میں کہیں آئے کہ ہم زیادہ بہتر، وہ ایسے، میں ایسے، رنگ و نسل کا فرق، زبان کا فرق، کلچر کا فرق، بہت سی چیزیں. اور بعض دفعہ یہ چیزیں بہت غلط طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ہم تو بڑے. تو وہاں پہ نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر شادی کرتا ہے کوئی بھی آدمی. نمبر 1 کیا کہ اس کی خوبصورتی، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا حسب و نسب، اور نمبر 4 اس کی پرہیزگاری و تقوی. تو رسول اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ عورت کی پرہیزگاری دیکھنا، کیونکہ خطبہ جو آخری دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کی بنا پہ، کسی بھی چیز کی بنا پہ، سوائے تقوی کی بنا پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ نے تمہارا صرف تقوی دیکھنا ہے. تو وہی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اس لیے ایسی کوشش نہ کرنا کہ میں زیادہ بہتر، میرے تو امی ابو ایسے تھے، اس گھر میں تو ایسے ہو رہا ہے، میرے گھر میں تو ایسے تھا، رائٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ. دیکھیں ایک ہی آیت پہ 2 دفعہ اللہ سے تقوی رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام لے کر تم
سوال کرتے ہو. یہ جو نکاح کا رشتہ بنا ہے نا، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام لے کر تم دونوں آپس میں جڑے ہو. دیکھو میری لاج رکھنا بیسیکلی، کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا کہ تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے، والارحام، اور رشتے ناطے نہ توڑنا، رشتے ناطے نہ توڑنا. اب یہ دلہا دلہن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رشتے ناطوں کا تو ان کو پتہ ہی ہے، ماں باپ تھے ان کے پہلے سے. اب جو نکاح ہو رہا ہے نا، آپ غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے، رائٹ؟ تو حرمت قائم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ ایک باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سسر کا نکاح حرام ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے، جب اگر نہیں بھی ہے نا یہ فار ایور وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا، نکاح نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے اس کو، اور داماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا، وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا، ان حرمتوں کو نہ توڑنا. اس میں بہت ڈیپتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، دیور جٹھانی کا رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ ڈو وٹ ایور، جو بھی کرنا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. جس طرح سے تم جو سسر ہے، جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے، ایسے ہی تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے. اور ماں جیسے اپنے داماد سے پیار کرتی ہے، اپنے بیٹے سے کرتی ہے، اسی طرح سے تم نے داماد کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب تمہارا رشتے ڈفرنٹ طرح کے بن گئے. ایک پیدا ہوتے رشتے بن جاتے ہیں، اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سمجھ کے ساتھ ہی یہ رشتے عطا کر دیتے کہ نو یہ حرمتیں قائم ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اچھا جی، اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے، جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر سے وہی بات، اے لوگو اللہ سے ڈر جانا، بچ جانا چیزوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پہ سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہیں. دا مومنٹ شادی اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد سے جو چیزیں آپ دیکھو آپ کے سامنے ہیں. ہم لوگ ایک درس کر لیتے ہیں الحمدللہ، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تو اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ آسمان سے جو آخری ستارہ ہے نا وہ بھی کسی طرح سے توڑ کے زمین پہ لے آؤں. اور کچھ نہیں احساس ہوتا تھا، کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نافرمانی کیا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میاں ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے وہ سب بگ ڈیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود دی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں آزاد کہا گیا ہے نا. انسان وہ آزادی وہی ہے کہ تم یہ راستہ لے لو یا یہ لے لو، یہ جنت کا راستہ، یہ شیطان کا راستہ بتا دیا. آزادی صرف یہی ہے. مار آخر میں پڑے گی اگر دوسرا راستہ لیں گے، اور جنتوں میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے شادیوں پہ جتنی زیادہ ہم اپنی یہ چیزیں حرمتیں برباد کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہی پورے نکاح کے خطبہ اس کے اوپر ہے. کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی آج تک کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے نکاح پہ. ہم بڑے تیار شیار ہو کے دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور بہت ڈر والی بات، وقولوا قولا سدیدا. اور دیکھو سیدھی بات، زبان سے سچی بات کرنا. یہ زبانیں جب چلتی ہیں نا تو یہ گھر تباہ کر دیتی ہیں.
اب آج کل دیکھ لو, ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ, انہوں نے یہ بات کہہ دی, اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو عورت کی اگر زبان خراب ہے نا تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ نا, اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا؟ نبی تھے وقت کے, کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے بات کہہ دی. اپنے بیٹے کو ملنے گئے, بیٹا گھر پہ نہیں تھا, بیوی گھر پہ تھی. ان کو جا کے ملے. اس زمانے میں جو مہمان آتے تھے نا ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان ہے, نہیں جی ہم تو پہلے کہیں جا رہے ہیں کہ جان چھوٹے. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مہمان آئے اور انہوں نے سرو کرنا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مطلب تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہی ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کا, یہ ہے وہ ہے, جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے. جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا, تمہارا خاوند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. اچھا انہوں نے کہا اوکے. بیوی جب خاوند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اب کوئی اینٹیں لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ نا, وہ کیا ان کو پتہ ہے جو عورت نیگ کرنے والی ہوتی ہے نا, نیگنگ یہ کر کے, وہ کبھی بھی گھر نہیں بنتا. اب دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہیں بیسیکلی. میں کیونکہ ہم ساری عورتیں ہیں اس لیے میں بار بار عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں. تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری؟ کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو, اگر تم خاندان یونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو, اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, پھر تم فکر نہ کرنا, میں تمہارے سارے کام خود ہی سے ٹھیک کر دوں گا. تمہاری جو اوپر پریشانیاں غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا, تم فکر نہیں کرنا. اور اس کے بعد وَیَغْفِرْ لَکُمْ, اور تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں, فکر نہ کرنا, میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا. حدیث ہمارے پاس آتی ہے, اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں, ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں, نہیں, دل کی خوشی کے ساتھ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی, الحمدللہ. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں, تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں, تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے. کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے. آج کل دیکھیے ہمارے زمانے میں, آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں, 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتی ہوں. اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا, آج کل دیکھو کیا ہو گیا. تو آج کل کچھ نہیں ہوا, ہماری پروڈکشن ہے جو ہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, یہی بات. تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا, نسلیں ایسے ہو گئیں, استغفر اللہ, بچوں کو دیکھو.
تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں. ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے, ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا, اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے. اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے, کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے. اللہ اکبر. کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں, آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں. تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں, گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل, زبان بہت بڑی ہے. اب میرے حق, میرا میں مجھے ایسے کیوں کہا, مجھے ایسے کیوں کہا, وہ والی بات ہے. دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا, لڑکی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ سے گھر نہیں, آنیسٹلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں, اور ماں باپ پتہ ہے اب ڈرتے ہیں. میں اپنی بھی بات کروں, ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں, اور ہم نے شروع سے ان کو عادت بھی ڈال دی ہے. مام آئی نو, مام آئی نو, تو ماں بچاری ہے اوکے اب کیا کرے بیٹا, یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی, نہ کرو نا ایسے. مام آج کل سبھی ایسے کہتے, اوکے اوکے نو پرابلم, اچھا بچہ بس تھوڑا سا خیال رکھے گا نا. ایسے ڈر ڈر کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے نا, وہ کیونکہ خود ایسے ہوتے ہیں, پھر بچے اپنے گھر میں آ کے لڑائی ڈالتے, اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے, وہ کیوں, بیٹا وہ ان کا گھر ہے. اچھا تو دوست تو آپ کی بہت ہے, شی از یور بیسٹ فرینڈ, اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا. یہ ٹروتھ ہے. اگر ہمارے وہ لگتا ہے نا کہ منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں, اور لیکن ہم سننا نہیں چاہتے نا, اور نہ کرنا چاہتے ہیں, پھر بات کرتے ہوئے بھی میں بڑی سوچ کے بات کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں سننا, کیونکہ یہ سچ ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے, اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں. اب چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں.